बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। सूरह आल इमरान की 8वीं आयत। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना यानी हमारे दिलों को हिदायत करने के बाद तो या अल्लाह ऐसा ना हो कि हमारे दिल डामाडोल हो जाएं, साबित कदम रख। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, हिदायत देने के बाद। तो ये दुआ है जो मैं ख़ुद पढ़ता हूँ और लोगों को भी मुतवज्जह करता हूँ कि आप लोग भी ये दुआ पढ़ें। सूरह आल इमरान की 8वीं आयत। इससे ईमान कामिल रहेगा, ईमान पे आदमी गामज़न रहेगा और हिदायत होगी, उसकी हिदायत में रहनुमाई होगी। अगर उसके अंदर कुछ कमियां हैं, परेशानियां हैं तो इस्लाह होगी, हिदायत होगी, रहनुमाई होगी। मसला मेरे मुतालिक मैं अपने बारे में बात करना चाहता हूँ। आज का वीडियो लोग गलत सलत समझते हैं, समझें। वो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलामी को बागी और कहा था कि बागी गिरोह ने ख़ुरूज किया है खिलाफत के ख़िलाफ़, तो इमाम हुसैन की तरफ फप्तियाँ की गईं, नबियों की तरफ के मजनून हैं, पागल हैं। नबी जितने मबूस हुए पागल हैं, दिमागी तवाज़ुन नहीं सही। सारे नबियों की कौल और आप देख लेंगे मुखालिफिन का, जो अल्लाह के खुदा के दुश्मन थे या नबियों के दुश्मन थे, और यहाँ तक कि नबियों को क़त्ल किया, नबियों को क़त्ल किया और सारे नबी मबूस हुए। होता ये था कि जब भी उनके ख़िलाफ़ आवाज़, नबी कोई आता था, इमाम आता था, इस दौर में आवाज़ उठती थी तो लोगों की रविश यही रहती थी कि इसको कैसे क़त्ल करें, इसको कैसे, इसको ज़बान को इसकी रोकें। लेकिन अल्लाह वालों ने, जो अल्लाह है, अल्लाह ने नबी भेजे ही इसलिए कि आप जाके बोलिए, उनको तंबीह करिए, उनको बताइए और उनकी हिदायत करिए, इस्लाह करिए। तो मसलन 1 लाख लोगों पे काम किया जाता था तो 1 आदमी 2 लोग ईमान लेके आते थे। 10 लाख पे काम होता था, 2 4 5 लोग लेके आते थे। यहाँ तक कि सिलसिला जारी रहा। करबला में 72 थे और ये सिलसिला हज़रत इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तक पहुँचेगा। तब उस दौर में भी करोड़ों अरबों की तादाद में आप देखेंगे लोग होंगे, लेकिन कितने होंगे? 313। जो खालिस होंगे वो 313 होंगे। तो इतनी भरमार होने के बावजूद 313 होंगे। 313 में भी कितने ख़बरों से निकाले जाएंगे, तब आप ये सोच लिए। तो वीडियो मैं अपने मुतालिक पेश कर रहा हूँ। हो सकता है, मुमकिन है कि मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ सामने वाले की समझ में ना आ रही हो, बात मुंतकिल ना हो पा रही। हो सकता है मेरा लहजा गलत हो सकता है मैं जो समझा नहीं सक रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ, या हो सकता है कि मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ सामने वाला क्या समझ रहा है ना। उसके ऊपर ये मेरा वीडियो है। आप कह रहे हैं कि आप उलमा को कहते हैं, लोगों का ये कहना है, मेरे वीडियोस दिखाए जाते हैं कि ये हैं, बहुत लोगों से पता चला, सुनता रहता हूँ क्या चीज़ें अपलोड करते हैं, ये सब बातें। तो भाई साहब, हर दौर में जब झूठे खुदा बनाए गए तो अल्लाह ने नबियों को मबूस किया। जब लोग खिलाफत पे गामज़न हुए तो इमामत का दौर चालू हुआ, वहाँ से कि अहले बैत के मुकाबले में लेके आया। दौर हाज़िर में आप ज़रा ये सोचिए, 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए तन्हाई में बैठिए, मेरी बात को सुनिए, समझिए। तन्हाई में बैठिए, आपके सामने कुरान की आयत पेश की जाती है, आप इनकार कर देते हैं। आपके सामने हदीस पेश की जाती है, आप इनकार कर देते हैं। ठीक है, तो उलमा की बात होती है। आपका सिर्फ नज़रिया ये है कि आपने जहन में ये बैठाया है कि बस ये जो कह रहे हैं यही सही है, इन्हीं से हम दीन लेंगे, ये जो कह रहे हैं वो सही है। पूरी दुनिया झूठी है, कुरान की आयतें झूठी हैं, हदीसें झूठी हैं। आपका नज़रिया ये है। इस पे मैं बोलता हूँ कि आपने खुदा समझ लिया है। आप समझिए, आप समझिए इसको, तन्हाई में बैठिए। आप खुदा समझते हैं, आप मासूमीन समझते हैं, आप अहले बैत से बढ़ा दिए। इसको कहते हैं गुलू कर जाना। जैसे अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में, अली बार हज़रत अमीरुल मोमिनीन के बारे में कहा जाता है गुलू। एक कोई होगा जो आपको हद से ज़्यादा बढ़ा देगा, कोई आपके हद से ज़्यादा दर्जे में कमी कर देगा। इसको कहते हैं गुलू करना, अपनी हदों से तजावुज़ कर जाना। आप लोगों ने भाइयों मेरे गुलू किया है इस मसले में। उलमा के मुतालिक ये शरई मसलों को जानने के लिए उलमा है। कोई मसला होगा तो हम पूछेंगे कि भाई हम सफ़र में जा रहे हैं, नमाज क़स्र पढ़ें, अहले बैत ने इसके मुतालिक क्या फ़रमाया, ये वहाँ से नक़ल करके रिवायत को, हदीस को आपके तक पहुँचा देंगे, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। मगर मसला ये है कि अब आप यहाँ पे गुलू किया है आप लोगों ने, और खुदा आप समझ रहे हैं। खुदा कैसे समझ रहे हैं आप? इस तरीके से खुदा समझ रहे हैं उलमा को कि सब ये जानते कायनात का इल्म इनके अंदर है। मिसाल हम मेरी देख लिए,
آپ کے سامنے جو قرآن پیش کیا جاتا ہے، حدیث پیش کی جاتی ہے، تو آپ کہتے ہیں آپ نہیں جانتے، وہ سب جانتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ اب اس کو کاپی پیسٹ کر لیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر میں آ جائیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں زمین پہ۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ وَنُسَبِّحُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم تیری حمد کرتے ہیں، ہم تیری اطاعت کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تو زمین میں اس کو بنائے گا؟ تو اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس آیت کو پیسٹ میں کروں گا، یہ یہاں سے میں نے کاپی کی ہے سورہ بقرہ کی آیت، پیسٹ میں آپ کے اوپر کیے دے رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں جو وہ جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے ہیں، کاپی پیسٹ ہو گیا۔ سورہ توبہ کی آیت اب میں کوٹ کروں گا، سورہ توبہ کو میں نے وہاں سے کاپی کیا، آپ کے اوپر میں پیسٹ کر دوں گا۔ کیسے پیسٹ کروں گا؟ وہاں پہ کہا گیا اور تم لوگوں نے، ان لوگوں نے اپنے علماء کو احبارہم رہبان، یعنی انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا ہے۔ یہاں پہ سورہ بقرہ میں کیا تھا؟ کاپی پیسٹ اب اٹھا کے دیکھ لیے کہ جو میں جانتا ہوں، اللہ نے یہ کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا تھا فرشتوں سے جو میں جانتا ہوں انی عالم ما لا تعلمون، وہی چیز آپ نقل کر رہے ہیں۔ آپ نے خدا سمجھ لیا ہے کہ وہ سب جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ یہ جو کاپی پیسٹ ہے بس اس لیے ہم بول رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں یا میری سوچ کے لوگ بول رہے ہیں، جن کو آپ اپواری، MI6 کا ایجنٹ، مرجعیت کا دشمن آپ لوگ کہتے ہیں، کیونکہ آپ خدا سمجھ رہے، اس لیے ہمیں بولنا پڑ رہا ہے، اپنا علم دکھانا پڑ رہا ہے۔ کیونکہ حدیث میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دین میں بدعت ظاہر ہو تو علماء کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کریں۔ جب علماء خاموش ہیں، مولانا حضرات خاموش ہیں، تو ہم جیسے جہلا کو بولنا پڑ رہا ہے، یا کہیں کہ یوں کہیں کہ اللہ نے گویائی دی ہے بولنے کے لیے اور علم دیا ہے نا۔ آپ خدا سمجھ رہے ہیں میرے بھائی، علماء کو آپ خدا سمجھ رہے ہیں، اہل بیت سے بڑھائے دے رہے ہیں۔ آپ جناب مسلم کے برابر، آپ جناب مسلم بنائے دے رہے ہیں ان کو، ان کا مرتبہ الگ ہے۔ تاریخیں پڑھیے، کتابیں آئیے، میں بار بار کہتا ہوں میرے پاس آئیے، بیٹھیے، کتابیں آپ ٹھیک ہے۔ علماء کا مسئلہ ہے، علماء کی پیروی ہے، لیکن خدا بنانا نہیں ہے۔ آپ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی، اس کو سنی کہ علماء کی پیروی، اب آپ خدا سمجھ رہے ہیں، آپ ان کو خدا سمجھ رہے ہیں، آپ ان کو معصوم سمجھ رہے ہیں، آپ ان کو امام سمجھ رہے ہیں، یعنی امام کی بات کو کاٹے دے رہے ہیں، قرآن کی آیت کو کاٹے دے رہے ہیں کہ یہ آپ کہاں سمجھا پائیں گے، وہ بہتر جانتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں۔ تو غلو ہے میرے بھائی، آپ کا غلو ہے، اس لیے میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ یہ آپ نے غلو کیا ہے کہ وہ سب جانتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے۔ یہ آپ کی جو سوچ ہے، یہ فکر ہے، میں اس پہ کام کر رہا ہوں، آپ کو بچا رہا ہوں میرے بھائی۔ میرے پاس بیٹھیے، میں پڑھتا ہوں، میرے راتیں گزرتی، میرے دن گزرتے ہیں، میرا کام ہی پڑھنا۔ آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ، آپ سورہ الحمد کا ترجمہ کراؤں گا، آپ نہیں کر پائیں گے میرے بھائیوں۔ میرے ایک جاہل کو سمجھیے اور ایک جو جانتا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ جاننے والے کیا نہ جاننے والے، آپ زیر زبر آپ کو نہیں پتہ ہے، اس لیے میں سمجھا رہا ہوں۔ میرے پاس مجھے اجازت نہیں چاہیے، کوئی مولاناؤں کو اجازت چاہیے اپنے ٹریس چلانے، اس لیے وہ اجازت لیے، اس لیے وہ خاموش ہیں۔ ان کے مدرسے بند ہو جائیں گے، فنڈنگ بند ہو جائے گی۔ 50-50 لاکھ روپیہ آتا ہے، 1-2 لاکھ قوم میں لگا دیا، فوٹو شوٹ ہو گیا کہ یہ کورس کرایا، سمر کلاسز، یہ فلانے کلاسز، 25 لاکھ 50، آپ کو دیکھ لی مولانا حضرات کے کروڑ پتی ارب پتی بنگلے بنے ہوئے، بنا کام دھندہ کیے ہوئے۔ میں تو آپ مجھے جانتے ہی، دن بھر دوڑتا ہوں، ادھر ادھر جا رہا ہوں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، میں تو حلال کی کمائی کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ لوگ خاموش ہیں، میں اس لیے بول رہا ہوں، وہ واجب ہو گیا کہ میں بولوں، کیونکہ جب مجھے پتہ ہے، علم دیا ہے اللہ نے، تو میرے پہ واجب ہے۔ تو مسئلہ پھر اتنا ہی ہے کہ آپ غلو کر رہے ہیں، آپ خدا سمجھ رہے ہیں علماء کو، آپ اہل بیت سے بڑھا دیا ہے، کیونکہ بڑھانے کی، اور ثبوت یہ ہے کہ آپ ان کے سوا کچھ سننا ہی نہیں چاہتے۔ آپ حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، جب آپ کے سامنے حدیث پیش کی جاتی ہے، آپ قرآن کی آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں، تو آپ نے غلو کیا ہے۔ آپ سب چھوڑ کے آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بیٹھتی ہے بھائی یہ سب جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے، تو وہ قرآن سورہ توبہ کی بولے آیت دیکھ لیے کہ انہی نے اپنے علماء کو اپنا خدا سمجھ لیا، بس اس لیے میں بولتا ہوں یہ بات ہے۔ اب اس پہ آپ نے کیا نظریہ، اس ویڈیو سے کیا نتیجہ نکالا ہے، اس پہ کمنٹ کریے گا، پھر میں اس کا جواب دوں گا۔ اور میں ہر وقت موجود ہوں، ہر وقت میں موجود ہوں۔
علمی گفتگو کریے، علمی گفتگو کریے، کسی مولانا کو لے آئیے، کسی ہم سے بڑے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ ان سے بہتر جانتے ہیں، آپ ان سے کم جانتے ہیں، آپ ان سے کم جانتے ہیں، جو جانتے ہیں ان کو لے کے آئیے۔ کمپٹیشن کیسے ہوگا؟ دو پہلوان، ایک چلیے ٹھیک ہے، ایک 10 فٹ کا انڈر ٹیکر ہے تو کم سے کم 5 فٹ کا تو کوئی اس کے مقابلے میں لے کے آئیے، بھلے ہی ہار جائے گا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ پہلوان ہے، یہ پہلوان ہے، اس کے علاوہ بنا اکھاڑے میں اتارے ہوئے پہلوان کی پہچان کیسے ہوگی؟ میرے بھائیوں، دو لوگ اللہ نے ٹیسٹ لیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ آیت ہے، اور اللہ نے وَعَلَّمَ الْآدَمَ، اللہ نے علم سکھایا آدم کو، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، بتاؤ تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان کے نام بتا دو۔ اللہ نے ٹیسٹ لیا، امتحان لیا، تو یہ کون سا میرے بھائی کہاں کا ہے؟ بنا آپ کمپٹیشن کرائے یا ٹیسٹ لیے ہوئے آپ مان رہے کریے۔ چلیے ٹھیک ہے، کم سے کم میں 0 نمبر پہ ہوں، وہ حافظ قرآن ہیں، 114 سورے آتے ہیں، تو مجھے بھی تو کچھ آتے ہوں گے، وہ 10,000 حدیثیں جانتے ہیں تو مجھے بھی تو کچھ آئیں، تو کمپٹیشن تو ہو، بھلے ہی وہ 10 میں 10 نمبر لے کے آئیں، لیکن کمپٹیشن ہوگا، کم سے کم 10 میں سے 8، 10 میں سے 7، 10 میں سے 2، 10 میں سے 3 نمبر تو ملیں گے۔ یہ کہیں کا نہیں ہے کہ بنا اکھاڑے میں اتارے۔ مولا علی کے سامنے بھی پہلوان آتے تھے، مولا علی ادھر سے تو نہیں کہتے تھے میرے سامنے کوئی بہادر نہیں، میرے سامنے کوئی بہادر نہیں، مولا علی اترتے تھے میدان میں، سامنے والا آتا تھا تو مولا علی جاتے تھے۔ آپ نے تو یہ مان لیا ان کے سوا کوئی عالم ہی نہیں ہے، ان کے سوا کوئی عالم ہی نہیں، ان کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ بھیا کمپٹیشن بغیر ٹیسٹ کے کیسے پتہ چلے گا کہ سب جانتے کہ نہیں جانتے ہیں؟ میری بات ختم ہو گئی، میں نے صرف کیا ہے کہ آپ لوگوں نے غلو کیا ہے، غلو کیا ہے، آپ نے علماء کے متعلق غلو کیا ہے کہ سب وہ جانتے ہیں، پوری کائنات کا علم ہے، امام سے بڑھا دیا، امام زمانہ سے آپ نے بڑھا دیا، ہر چیز میں آپ ادھر جا رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کا آپ انکار کر دیتے ہیں کہ وہ سب تفسیر جانتے ہیں، وہ آیات جانتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، تو یہ غلو ہے۔ اب حجت تمام کرنا ہے مجھے، جیسے مولا نے حجت تمام کی تھی، چاہتے تو بچوں کو، گھر والوں کو، عورتوں کو لے کے نہ جاتے، لیکن یزید کے خلاف حجت تمام کی تھی کہ لوگ دیکھ لیں کہ ہاں تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ تو ہر دور میں ہر نبی نے حجت تمام کی تھی، ان کا یہ نہیں تھا کہ پوری کائنات، پوری امت، پورا سب میرے جیسی ہو جائے۔ پیغام پہنچانا یہ بھی علم کی ایک ضرورت ہے، اللہ کا ایک احکام ہے کہ پیغام کو پہنچانا بھی اللہ کا ایک حکم ہے، پیغام کو پہنچانا بھی اللہ کا ایک عبادت ہے، ایک حکم ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے چیزیں ہیں، اس لیے پیغام پہنچانا بھی ایک اللہ کی عبادت ہے، اور نہیں پہنچایا جیسے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ بھی پیغام پہنچانا اب ربی کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب گیا، اب وہ پیغام پہنچانا اس وقت واجب تھا، تو حجت کو تمام کرنا بھی واجب ہے، اور جیسے میرے پر واجب ہے ایسے میں حجت تمام کر رہا ہوں۔ آپ نہ مانیے، آپ میری بات نہ مانیے، میری پیروی نہ کریے، مجھے پیروی نہیں کروانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے غلو کیا، بس میں یہ آپ کے پر لیبل لگانا چاہتا ہوں، آپ نے غلو کیا ہے، آپ نے خدا سمجھ رہے ہیں، آپ اہل بیت سے بڑھا دیا، ایسے جیسے نبیوں کے دور میں تھا، وہ اماموں کے دور میں تھا کہ اہل بیت کی چادر میں سب آنا چاہتے تھے، نبی نے منع کر دیا کہ تم حق پہ ہو، تو اسی طریقے سے آپ نے بھی آج کے دور میں علماء کو بڑھا دیا ہے اور غلو کیا ہے۔ بس یہ میرا ویڈیو ہے اتنا، تو آپ جیسے MI6 کا ایجنٹ کہتے ہیں، اخباری کہتے ہیں، ایسے آپ غالی ہیں، آپ نے غلو کیا ہے، علماء کو آپ خدا سمجھ رہے ہیں، بس میری تمام ہو گئی بات۔ اب اس پہ کمنٹ کریے گا تو میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔